پر शौकत ने बड़ी गहरी बात कर दी थी। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा मैं चलती हूँ, 6 बजने वाले हैं, देर हो रही है। और अभी तो मुझे फातिमा के घर भी जाना है। उसकी बेटी की हरकत तो जाके बताऊँ उसे। वो चादर ठीक करते हुए जाने के लिए पलटी तो शौकत भी घर जाने का इरादा करने लगा। उसका ख्याल था उसको सुरैया आंटी से पैसे लेते हुए किसी ने नहीं देखा, मगर वो गलत था और शौकत की यही गलतफहमी इसे ले डूबने वाली थी। मोहित को फिजिकल टेस्ट पास किए तकरीबन 45 दिन हो चुके थे और अभी तक एनटीएस की जानिब से कोई मैसेज नहीं मिला था। इसीलिए फ़िलहाल टीचिंग जारी थी। अभी भी वो 7th क्लास में साइंस पढ़ा रहा था। आज का मौजू था डू यू नो, क्या आप जानते हैं। आज मोहित ने कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी स्टूडेंट्स को बताने के लिए, और कुछ बुक भी थी साइड पे ब्लॉग की सूरत में। बच्चों, आज हम कुछ हैरत अंगेज़ मालूमात पढ़ेंगे जो कि जनरल नॉलेज भी होगा आपके लिए। क्या आप जानते हैं? नंबर 1, इंसानी जिस्म 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम्स के सेल से बना होता है। 2, उंगलियों के सिरों पर जल्द सबसे ज़्यादा हसास होती है और जिस्म का सबसे कम हसास हिस्सा हमारे पाँव की एड़ी है। 3, हमारी नाक 10,000 मुख्तलिफ किस्म की खुशबू और बदबू को सूंघ सकती है। नंबर 4, कहा जाता है कि रात को पौधों और दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा और ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। नंबर 5, खुश्क बर्फ़ ड्राई आइस को पीस कर सफ़ूफ बनाया जाता है। इस सफ़ूफ को त्यारे के ज़रिए बादलों के ऊपर ले जाकर छिड़कने से बारिश बरसती है। ये अमल ऑस्ट्रेलिया के एक सहरा में किया जाता है। नंबर 6, लून्स अपनी आवाज़ के लिहाज से दिलचस्प परिंदे हैं। जब वो आवाज़ पैदा करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो हंस रहे हों। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि कल इस पूरे यूनिट का टेस्ट होगा। मोहित ने लेक्चर ख़त्म करते हुए सबको देखते हुए कहा, जिनका टेस्ट के नाम पर मुंह बन गया था। तभी मोहित के मोबाइल पे मैसेज बीप बजी। इतने में ब्रेक हो गई तो वो मोबाइल हाथ में पकड़े स्टाफ रूम की जानिब बढ़ गया। मैसेज पढ़ते ही बेख्तियार होंठों पे मुस्कुराहट फैल गई। मैसेज एनटीएस की तरफ से था। पूरे 45 दिन बाद आखिर एनटीएस वालों को इस पर रहम आ गया। एनटीएस की जानिब से रिटन टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी गई थी। टेस्ट 1 हफ्ते बाद था। इसने बेइख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया। वो बहुत खुश लग रहा था। क्या बात है मोहित सर, आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। अकेले अकेले ही मुस्कुराए जा रहे हैं। मिस नताशा स्टाफ रूम में दाखिल होते हुए मोहित को देखकर काफ़ी लगाव से बोली। मोहित ने मोबाइल से नज़रें हटाकर नताशा की जानिब देखा। रेड कलर की जीन्स पर ऑफ वाइट चुस्त सी कमीज़ पहने और ढेर सारा मेकअप किए वो कोई टीवी मॉडल लग रही थी। इसने फ़ौरन नज़रें झुका लीं और उठते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही। अभी इन दोनों के सिवा स्टाफ रूम में कोई नहीं था, इसीलिए मोहित ने जाना मुनासिब समझा। नताशा रास्ते में हाइल होते हुए बोली, कभी मेरी तरफ भी देख लिया करें मोहित सर। मेरा मतलब है सब मेरी तारीफ़ करते हैं, मगर आपने कभी मेरी खूबसूरती पे कोई तबसरा नहीं किया। मोहित का चेहरा ज़ब्त के मारे सुर्ख हो गया। नताशा काफ़ी बोल्ड थी, हर किसी के साथ बहुत जल्द फ्री हो जाती थी। आजकल इसका झुकाव मोहित की जानिब था, मगर मोहित ने कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। अभी भी तहम्मुल से हाथ सीने पे बांधे हुए बोला, क्या आप जानती हैं मिस नताशा कि हमारी जिल्द हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसका बैरूनी हिस्सा आउटर लेयर ऑफ स्किन मुर्दा सेल से बना होता है। नताशा ने कोफत से सवालिया अंदाज में आबरू उचकाए, जैसे पूछ रही हो अपनी साइंस मुझ पे क्यों जा रहे हो। मोहित बात जारी रखते हुए बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कितनी अजीब बात है ना कि हमारी ज़्यादा मेहनत इस बात पे होती है
کہ ہمارے مردہ سیل خوبصورت دکھائی دیں۔ موہت یہ کہہ کر اسٹاف روم سے باہر نکل گیا، جبکہ نتاشا کو جب اس کی بات کی سمجھ آئی تو وہ بل کھا کے رہ گئی۔ موہت نے صاف صاف اس کے میک اپ پر طنز کیا تھا اور یہ بات نتاشا کو برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ہادی اس وقت ملک وہاج کے گھر میں ملک وہاج اور ابتہاج کے سامنے دوسرے باڈی گارڈز کے ساتھ موجود تھا، جبکہ بشیر بھی ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ سب ملک وہاج کے بولنے کے منتظر تھے۔ آخر اس نے خاموشی توڑی اور بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولا، بشیر، ان سب کو ساتھ لے کر اس عظیم کے گھر کے باہر جاؤ، وہ رپورٹر لڑکی وہیں موجود ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کے گھر سے باہر نکلے، اسے فوراً اٹھا کر اڈے پہ لے جانا، اور اگر وہ مزاحمت کرے تو بے شک گولی مار دینا سالی کو۔ بشیر نے تائید میں سر ہلایا، جو حکم سرکار، جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پھر ان سب کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، اوے چلو سب یہاں سے، اور جا کر اپنی بندوقیں وغیرہ نکالو، ان پہ کوئی کپڑا ٹاکی پھیرو، جا کے آدھے گھنٹے بعد جانا ہے ہم نے۔ ہادی اور دوسرے گارڈز خاموشی سے باہر چلے گئے۔ وہ سب ان کاموں کے عادی تھے، مگر ہادی کو آج پہلی مرتبہ حصہ دار بنایا جا رہا تھا۔ آخر کو اس نے بڑی محنت سے سب کا بھروسہ اور اعتبار جیتا تھا۔ بشیرے، کوئی گڑبڑ ہوئی نا تو تیری موت پکی ہے میرے ہاتھوں، سنا تو نے؟ ملک وہاج نے ایک دفعہ پھر اسے دمکاتے ہوئے کہا تو بشیر خوشامدی انداز میں بولا، سائیں آپ فکر ہی نہ کرو، میں جان دے دوں گا، مگر آپ کا کام تو آج کر کے ہی آؤں گا۔ وہاج اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، چل جا، اب جا کے سارے انتظام دیکھ اور اپنے بندوں کو بھی جا کے اچھے سے سمجھا دے۔ بشیر سلام کرتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ ڈیڈ، آپ کو کس نے بتایا کہ وہ لڑکی وہیں موجود ہے؟ ابتہاج اس ساری کارروائی میں پہلی دفعہ بولا تھا۔ ملک وہاج نے فون نکالتے ہوئے کہا، نظامی نے فون کیا تھا 2 دن پہلے اور اسی نے بتایا تھا۔ احمد نظام عرف نظامی پی پی نیوز چینل کے مخالف نیوز چینل کا ہیڈ تھا۔ ملک وہاج نے اپنے موبائل سے ایک ریکارڈنگ پلے کی۔ نظامی کی آواز پورے کمرے میں گونجی، ملک جی، آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ کیسی خبر ہے نظامی؟ ملک وہاج نے سوال کیا تھا۔ دوبارہ سے نظامی کی آواز ابھری، ملک جی، جس لڑکی نے عظیم کے چینل پر آپ کے خلاف ثبوت دیے تھے نا، اس لڑکی کے اعزاز میں عظیم نے سب چینل والوں کو دعوت دی ہے پرسوں، تاکہ اس کو متعارف کروا سکے سب کے سامنے۔ اب ظاہر ہے وہ لڑکی وہاں ضرور آئے گی۔ میرا کام تھا آپ کو بتانا، اب آپ جانو اور آپ کا کام جانے۔ ملک وہاج نے سہراتے ہوئے کہا، بہت اچھی خبر سنائی تو نے نظامی، تیرا انعام تجھ تک پہنچ جائے گا۔ کال کی ریکارڈنگ ختم ہوئی تو ابتہاج الجھن سے بولا، ڈیڈ، آپ نے کال ریکارڈ کیوں کی ہے؟ ملک وہاج مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، پتر تو نہیں سمجھے گا، یہ ثبوت ہوتے ہیں جو وقت پڑنے پر کام آتے ہیں۔ ابتہاج سر ہلا کے رہ گیا۔ ملک وہاج کے موبائل میں ایسے بہت سے ثبوت تھے جو وقت پڑنے پر اس کو ڈبو بھی سکتے تھے اور بچا بھی سکتے تھے۔ آنیا مزے سے ٹی وی پہ ٹاک شو دیکھ رہی تھی جب سوریا آنٹی اندر لاؤنج میں داخل ہوئیں اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولیں، آنیا، تمہاری بہن اور ماں کہاں پر ہیں؟ بڑا ضروری کام ہے مجھے ان دونوں سے۔ آنیا اسی طرح ٹی وی پر نظریں جمائے بولی، آپ ہی گھر پر نہیں اور امی اندر کمرے میں ہیں۔ فاطمہ سوریا آنٹی کی آواز سن کے باہر نکل آئیں اور سلام لیتے ہوئے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ خیریت سوریا، بڑے دنوں بعد چکر لگایا تم نے؟ سوریا بیگ سے فائل نکالتے ہوئے بولی، ہاں دراصل کچھ مصروف تھی، تم یہ فائل دیکھو کھول کر۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں جس پیر صاحب کے پاس جاتی ہوں وہیں میں نے 1-2 دفعہ دعا کو دیکھا تھا، مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب دیکھو یہ۔ وہ فائل زبردستی فاطمہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولیں، اب دیکھو اسے کھول کے۔ فاطمہ نے فائل کھولی، اس پر دعا لکھا ہوا تھا اور آگے اس کے مسئلے مسائل وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے بس ایک نظر سارے صفحے پر دوڑائی اور ٹھنڈے لہجے میں بولیں، اس سے کہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے؟ دنیا میں کیا صرف دعا نامی صرف ایک ہی لڑکی ہے؟ کیا کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی؟
आनिया ने माँ के हाथ से फाइल लेकर देखी, फिर गुस्से से सुरैया आंटी की तरफ देखते हुए बोली, आंटी कुछ खुदा का खौफ करें, आपकी दो बेटियां भी ब्याही हुई हैं, दूसरों की बेटी पर इल्ज़ाम लगाएंगी तो मुकाफाते अमल आपकी बेटियों को भी भुगतना पड़ेगा। सुरैया आंटी का तो मुंह खुला रह गया इस बदतमीजी पे। आनिया चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूं ना, बड़ों के बीच कुछ नहीं बोलते। फातिमा ने इसे आंखें दिखाते हुए कड़का। वो गुस्से से कमरे में जाते हुए बोली, फिर आप ही अच्छे से बात कर लें क्योंकि मैं आप ही के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती। सुरैया आंटी को इसकी बदतमीजी एक आंख न भाई, हद दर्जा नागवारी से बोली, फातिमा ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटियों की, एक चक्कर चला रही है और दूसरी की जुबान देखो, तौबा तौबा। फातिमा एक सुलझी और पढ़ी लिखी खातून थीं, अगरचे उनको सुरैया का लहजा और बातें बहुत बुरी लगती थीं, मगर फिर भी उन्होंने बहुत तहम्मुल से जवाब दिया, देखो सुरैया, मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी बेटियों की तरबियत कैसी की है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी दुआ ऐसी नहीं है। इसे अपनी हदूद का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। फातिमा के लहजे में मान बोल रहा था। वो नरमी से सुरैया को देखते हुए मज़ीद बोली, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि इस गलतफहमी को यहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि बेटियों की इज़्ज़त के मामले बड़े नाजुक होते हैं। ज़रा सा शुबा भी उम्र भर की पाक दामनी पे सवालिया निशान लगा देता है। तुम भी दो बेटियों की माँ हो, उम्मीद है मेरी बात समझोगी। सुरैया आंटी शर्मिंदा हुई, दिल में कहने लगीं, वाकई फातिमा सही तो कह रही है। मैंने कौन सा दुआ को अपनी आंखों से देखा था, सिर्फ साक्षी तो हुआ था, और न जाने इस शहर में कितनी दुआएं होंगी, ज़रूरी नहीं ये अपनी दुआ ही हो। इनकी सोचों का तसलसल फातिमा की आवाज़ से टूटा, जो अब फाइल पे एक जगह उंगली रखे कह रही थीं, ये देखो सुरैया, यहाँ एड्रेस वाले खाने में लिखा हुआ एड्रेस हमारे घर का नहीं है, यकीनन वो कोई और दुआ होगी। सुरैया आंटी के कहने के लिए अब कुछ भी ना था। वो इन लोगों में से थीं जो दूसरों की बातों में बहुत जल्द आ जाती हैं। वो वही सोचने लग जाती हैं जो दूसरे चाहते हैं। वो उठते हुए बोली, फातिमा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत सोचा दुआ के बारे में। मैं चलती हूँ, अब बाकी रिश्ता लेकर आऊँगी अपने बेटे का दुआ के लिए। नहीं सुरैया, अब उसकी ज़रूरत नहीं, फातिमा ने मुलायमत से मना किया। क्यों क्या क्यों क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? नहीं, बात दरअसल ये है कि दुआ के काफ़ी रिश्ते आते रहते हैं। इन्हीं में से एक रिश्ते के साथ बातचीत चल रही है तो अच्छा, अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। सुरैया आंटी दिल गिरफ्तगी से कहती दरवाजे की जानिब बढ़ गईं। फातिमा इनके जाने के बाद आनिया के कमरे में चली आईं। आनिया, दुआ को फ़ोन करो और कहो घर जल्दी आए, 6:30 हो रहे हैं, अभी तक सालगिरह की तकरीब हो चुकी होगी। आनिया फ़ोन पकड़ते हुए सुस्त रवै से बोली, अम्मी एक बात बताऊं आपको? हाँ बोलो, उन्होंने अजाली नरमी से कहा। वो झिझकते हुए बोली, आप ही वाकई इस पीर के पास जाती रही हैं, मैंने खुद उनको 2 दफ़ा बात करते सुना था। वो किसी मज़ार पर जाने की बात कर रही थीं, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि वो किसी लड़के के चक्कर में हैं। इसीलिए सुरैया आंटी की बात पे मुझे गुस्सा आ गया था। फातिमा होले से मुस्कुराते हुए दरवाजे की जानिब पलटते हुए बोली, मैं सब जानती हूँ आनिया के वो कब कब क्यों क्यों और किधर जाती रही है। अभी तुम इसे जल्दी से कॉल करो बस। फातिमा तो अपने कमरे में चली गई, मगर आनिया चकरा के रह गई। ये आप ही क्या गेम खेल रही हैं आखिर? और अम्मी को भी सब पता है, सिर्फ मैं ही इस घर में बेखबर हूँ। वो एक लंबे अरसे तक यूं ही बेखबर रहने वाली थी। शाम पूरी तरह से फैल चुकी थी, मगर चूंकि हर जानिब रंगारंग लाइटों की रोशनी थी, तो दिन का समा ही लग रहा था। दुआ गुस्से से स्टेज पर आई थी। सबका ध्यान दुआ की जानिब था, जिसने एक रस्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली थी और अब बोलने को तैयार नजर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद है सबके मिजाज अच्छे होंगे। आज की ये पार्टी एक सरप्राइज़ है मेरे लिए, लेकिन प्लीज़ पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी पिक या वीडियो ना बनाएं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस तरह सबको फेस कर रही हूँ तो थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। वो ज़रा चुप हुई और सबकी तरफ देखा जो ऐसे खामोश और मुतवज्जा बैठे थे,
جیسے کسی موٹیویشنل اسپیکر کا لیکچر لے رہے ہوں۔ ہاں البتہ موبائل سب نے اس کے کہنے پر ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ وہ دوبارہ گویا ہوئی، آپ سب کو مجھے دیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ میں بس خود کو وزیر اعظم محسوس کرنے ہی لگی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ میں تو ایک صحافی ہوں۔ اس بات پر سب کا مشترکہ کہکا گونجا تھا۔ اب چونکہ میں وزیر اعظم تو ہوں نہیں کہ آپ لوگ میرے بارے میں جانتے ہوں، تو مجھے ہی بتانا پڑے گا اپنے بارے میں آپ کو۔ وہ جس طرح طنز کر رہی تھی سرعظیم باہو بھی سمجھ رہے تھے، جبکہ باقی سب اس کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میرا نام دعا فاطمہ ملک ہے۔ تقریباً 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مجھے سرعظیم کے چینل میں کام کرتے ہوئے، اور اس عرصے میں صرف چھوٹے موٹے کیسز رپورٹ کیے، کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی۔ اب شاید قسمت کو منظور تھا کہ کچھ بڑا میرے ہاتھوں کروائے، تو اسی لیے وہاج احمد کی کرپشن میرے ذریعے دنیا کے سامنے آئی۔ دعا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی، گویا تعارف بس یہیں تک تھا۔ حاضرین سے ایک تیز ترار سی رپورٹر اٹھی، مس دعا، ملک وہاج کے خلاف ثبوت کہاں سے لیے آپ نے؟ دعا اب کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ اس سوال پر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مس یہ آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں اور میں بھی کہ صحافی کبھی اپنا سورس نہیں بتاتے، تو میرا خیال ہے اس سوال کو رہنے دیتے ہیں۔ وہ بیچاری کسیاتے ہوئے واپس اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک نوجوان سیاستدان جو کہ آج کل سیاست میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، دعا سے پوچھنے لگا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ملک وہاج کے خلاف کرپشن کے علاوہ اب اور کون کون سے مقدمے دائر کرنے والی ہیں آپ؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، سب بےتاب تھے اس کا جواب سننے کو۔ سچ اگر سب عیاں ہو جائیں، کوئی کس منہ سے منہ دکھائے گا؟ اس حد درجہ حاضر جوابی پر تالیاں بجنے لگیں۔ سرعظیم نے سکون کا سانس بھرا، ان کی توقع کے خلاف وہ بہت اچھے سے سب سنبھال رہی تھی۔ اچانک ایک سایہ دبے قدموں سے لان کی دوسری طرف گیا۔ وہ احمد نظام نظامی تھا، جس نے نہ صرف چپکے سے دعا کی ویڈیو بنا لی تھی، بلکہ ملک وہاج اور کچھ دوسرے خاص دوستوں کے ساتھ بنائے گئے واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دی تھی، جبکہ دعا آنے والے خطرے سے بے خبر ابھی بھی بھرپور اعتماد سے سب کے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ بعض اوقات لاعلمی واقعی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہادی مسلسل ماہین کو فون کر رہا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ ملک وہاج کے ارادے کیا ہیں، اور یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن میڈم کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہی تھیں۔ خدا خیر کرے ماہین میڈم ٹھیک ہوں، ہادی نے بے اختیار دعا کی۔ وہ لوگ ایسی فیلڈ اور مشن سے وابستہ تھے جہاں ذرا سی کوتاہی اور لاپرواہی جان بھی لے سکتی تھی۔ ابے تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ چل نکل اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ، لڑکی اٹھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہادی کے پاس سے گزرتے بلکہ بھاگتے ہوئے ایک گارڈ نے رکتے ہوئے پوچھا تو وہ جلدی سے بولا، تم جاؤ، میں بس ابھی ذرا واش روم سے ہو کر آیا۔ وہ جاتے ہوئے بولا، لڑکے جلدی سے آ جا، اگر تیرے آنے سے پہلے بشیر بھائی آ گئے نا تو تیری خیر نہیں ہونی۔ ہادی نے تابیہ داری سے سر ہلایا، ہاں ہاں بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں، تم تو جاؤ۔ وہ چلا گیا تو ہادی ایک جانب ہو کر پھر سے ماہین کو کال ملانے لگا۔ اب اگر وہ کال نہ اٹھاتی تو ہادی کا ارادہ تھا کہ وہ ڈی ایس پی کو کال کر کے ان سے ہدایات لے لے گا کہ کیا کرنا ہے۔ آنیہ کمرے میں ٹہلتی ہوئی دعا کو کال پہ کال کر رہی تھی، مگر ہر بار کال آپریٹر نمبر بزی ہونے کا سنا دیتی۔ اس نے جھنجھلاہٹ سے موبائل بیڈ پر پٹکا، پہلے ہی دماغ سوچ سوچ کے پاگل ہوئے جا رہا تھا کہ دعا اور امی آخر کیا کھچڑی پکا رہی ہیں آپس میں، اور اس پر دعا کا فون نہ اٹھانا اور غصہ دلا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی سوچتی رہی، پھر دوبارہ موبائل پکڑ کر دعا کو کال کرنے لگی۔ اس بار پہلی بیل پہ ہی دعا نے کال اٹھا لی۔ ہاں بولو آنیہ، کیوں بار بار کال کیے جا رہی ہو؟ آنیہ تو تب گئی اس انداز پہ، میں بہت بور ہو رہی تھی تو سوچا آپ کو کال کر لوں، تھوڑا دل بہل جائے گا اور ٹائم بھی پاس ہو جائے گا۔ آنیہ واضح طنز کر رہی تھی، پھر غصے سے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، یعنی حد ہے آپ ہی، اگر میں بار بار کال کر رہی ہوں تو یقیناً کوئی ضروری بات ہی ہوگی نا؟
امی کہہ رہی ہیں جلدی گھر آئیں، اور ہاں، ذرا مجھے ایک بات تو بتائیں کہ مزار والا کیا چکر ہے؟ آپ کو پتہ ہے سریا آنٹی آج اتنا ہنگامہ کر کے گئی ہیں، کہہ رہی تھیں دعا کسی لڑکے کے چکر میں پیروں کے پاس جاتی ہیں۔ آنیا کی پٹر پٹر کرتی زبان کو دعا نے بریک لگائے۔ اچھا، میں آدھے پونے گھنٹے تک آتی ہوں، امی کو بولنا کہ پریشان نہ ہوں، بلکہ میں خود کال کر لیتی ہوں ابھی امی کو، اور تمہیں آ کر ساری بات بتاؤں گی میں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ دعا نے جلدی جلدی کہتے ہوئے فون بند کر دیا تو آنیا فون کو گھورتی رہ گئی۔ ایک دفعہ گھر تو آؤ تم آپی، اچھے سے خبر لوں گی میں تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا کہ دعا آج گھر ہی نہیں آئے گی۔ برسوں پرانا خواب آج حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے مجسم کھڑا تھا۔ آج سے وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہونے جا رہا تھا جنہیں دنیا گمنام کے نام سے جانتی تھی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم اس کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ عزیز نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے خود کو ابھی سے مشن پر تصور کر لیا تھا، حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ISI کی ٹریننگ مکمل ہوئی تھی، مگر وہ ابھی سے خود کو ایجنٹ کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ کیسا انوکھا جذبہ ہوتا ہے وطن کے محافظوں کے پاس کہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، ساری عمر دیار غیر میں گمنام بن کر گزار دینے والے اپنے گھر والوں کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، دشمنوں کی پل پل کی خبر رکھنے والے اپنے گھروں سے پھر یوں بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ایک دن اپنے رشتوں کے لیے بھی وہ گمنام بن جاتے ہیں۔ ہاں، ایسے ہی ہوتے ہیں ISI کے محافظ۔ عزیز نے پیار سے سوچتے ہوئے کمرے میں لگی مار خور کی تصویر کی طرف دیکھا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی، اس نے سائڈ پر رکھا موبائل اٹھایا اور بڑے حشاش لہجے میں بولا، السلام علیکم میرے نکلی مارخور بھائی۔ دوسری جانب افراز تھا۔ ISI کی ٹریننگ کے دوران ہی ان دونوں کی بہت اچھی دوستی ہوئی تھی۔ ہاں، میں تو نکلی مارخور ہوں، تو تم بھی تو نکلی USA ہو، یاد ہے اسکول میں کتنا مذاق بنایا تھا تمہارا اپنے آپ کو USA کہلوانے پہ۔ افراز نے بھی حساب برابر کرتے ہوئے اس کو یاد دلایا۔ عزیز کا پورا نام عزیز شہازیب اوان تھا، اسی لیے وہ مختصر اپنے آپ کو USA کہلواتا تھا، اور افراز نے واقعی بڑا ریکارڈ لگایا تھا اس کا۔ اس کے چہرے پر ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے اداسی پھیل گئی۔ اف، کتنے اچھے دن تھے نا ٹریننگ کے، مجھے اسکول بہت یاد آ رہا ہے۔ افراز بھی سینٹی ہو کر بولا، بس کر پگلے، رلائے گا کیا؟ اتنے دنوں بعد آج میں اپنے گھر میں سکون سے 10 بجے سو کر اٹھا ہوں اور تجھ سے میرا چین برداشت نہیں ہو رہا، جو تو ٹریننگ اسکول کو یاد کر کے میرا حل خوش کروا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی سر ظالمی اپنی روب در آواز میں کہیں گے، افراز اگر آپ سے صبح جلدی نہیں اٹھا جاتا تو اپنا سامان پیک کیجیے اور گھر جائیے۔ افراز نے کچھ اس طرح سے سر کی نقل اتاری کہ عزیز بے ساختہ ہنس دیا۔ ہنس لو ہنس لو، ادھر بھی تم مجھ پر ہنسا کرتے تھے جناب، خود تو کیپٹن تھے اس لیے بڑے مزے سے ٹریننگ کرتے رہے، جبکہ میں ٹھہرا ایک عام شہری، اتنے کڑے وقت سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ افراز نے کسیلے لہجے میں اس کو خوب سنائی تو عزیز اور ہنسنے لگ گیا، جس پر افراز نے اسے خوب سلوتیں سنا کر فون بند کر دیا۔ نکلی مار ہور نہ ہو تو پتہ نہیں ISI میں کیسے آ گیا، اسے تو کسی سرکس میں جوکر ہونا چاہیے تھا۔ عزیز نے ہنستے ہوئے خود کلامی کی اور ایک دفعہ پھر پیار سے گنگنایا، میں ہوں ISI، میں ہوں گمنام۔ ISI کو انٹر سروسز انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ اس ادارے کا قیام جنوری 1948 میں کیا گیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے۔ ISI کا کام ملکی معلومات کو اکٹھا کرنا اور دشمنوں سے ملکی حساس معلومات اور رازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ISI اور IB میں بنیادی فرق یہی ہے کہ IB کو ملک کے اندر رہ کر ڈیفینڈنگ کرنا ہوتا ہے، جبکہ ISI ملک سے باہر بھی پاکستان کے دشمنوں کو ڈھونڈتی اور ان کا صفایا کرتی ہے۔ غیر ملکی ایجنٹس پر نظر رکھنا، دہشت گردوں کے رازوں کا پتہ چلانا
اور حساس اداروں کی حساس معلومات کو محفوظ رکھنا ISI کے اولین فرائض میں سے ہے۔ ویسے تو ISI اور IB کے ایجنٹس الگ الگ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں، مگر کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جن کو ISI اور IB کے ایجنٹس کو مل کر حل کرنا ہوتا ہے۔ ISI کے ہیڈ ڈائریکٹر جنرل کو براہ راست ساری رپورٹ وزیر اعظم اور آرمی چیف کو کرنا پڑتی ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے ملک کا تحفظ کرتی ISI دنیا کی نمبر 1 سیکرٹ ایجنسی ہے۔ ISI کا لوگو مارخور ہے جو کہ پاکستان کا قومی جانور بھی ہے۔ ISI میں شمولیت کے 2 طریقے ہیں، ڈائریکٹ وے، انڈائریکٹ وے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈائریکٹ وے کی۔ اس طریقے سے ISI وہی لوگ جوائن کر سکتے ہیں جو آرمی میں ہوں۔ اس کے لیے انہیں اپنے ہیڈ کوارٹر میں درخواست دینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد مختلف ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں جس میں ریٹن ٹیسٹ اور IQ ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں۔ جو امیدوار یہ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں ان کو انٹر سروس انٹیلیجنس اسکول بھیجا جاتا ہے، جہاں انٹیلیجنس کورس اور ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد امیدوار فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ FIU میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر امیدواروں کی کارکردگی ٹریننگ اور کورس کے دوران اچھی اور حوصلہ افزا رہے تو پھر ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے۔ سینئر ملٹری آفیسرز کی ڈیوٹیز حساس جگہوں پر بدلتی رہتی ہے، کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ۔ دوران مشن بہت کم آپس میں رابطہ رکھتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر، تاکہ برے وقتوں میں صرف وہی پھنسیں۔ لیکن دنیا کی کوئی بھی طاقت آج تک ISI کے محافظوں کی زبان نہیں کھلوا سکی۔ ISI میں جن آفیسرز کی پرفارمنس بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، ان کی مدت ملازمت توسیع کر کے 60 سال عمر تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ڈائریکٹ وے کی۔ جو سویلین ISI میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے اشتہار دیا جاتا ہے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن FPSC کے ذریعے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور سلیکشن کی جاتی ہے۔ FPSC کے ذریعے مختلف قسم کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، مثلا نالج آف کرنٹ افیئرز انگلش ٹیسٹ، ویریس انالیٹیکل ابیلٹیز IQ ٹیسٹ، اسکل ٹیسٹ۔ ٹیسٹ کے رزلٹ کے بعد امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے اور سلیکٹڈ امیدواروں کی لسٹ ISI کو بھیج دی جاتی ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ انٹرویو ایک جوائنٹ کمیٹی کرتی ہے جس میں ISI اور FPSC کے آفیشلز ممبران ہوتے ہیں۔ جو امیدوار انٹرویو پاس کر لیتے ہیں ان کی فٹنس، میڈیکل اور فزیکل ایویلیویشن چیک کی جاتی ہے۔ ISI کو باقاعدہ جوائن کرنے سے پہلے امیدوار کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت دھیان سے چیک کیا جاتا ہے۔ اگلے مرحلے میں ان کو انٹر سروس انٹیلیجنس اسکول میں بھیجا جاتا ہے، جہاں کم از کم ان کو 1 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سویلین ایجنٹ زیادہ تر میجر کے رینک تک ہی رہتے ہیں۔ ISI میں شمولیت کے بعد کچھ ایجنٹس کو جوائنٹ انٹیلیجنس JIX اور کچھ کو جوائنٹ انٹیلیجنس بیورو JIB ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ بہت تیز بھاگ رہی تھی، ساتھ ساتھ گردن موڑ کے پیچھے بھی دیکھ لیتی۔ وہ ابھی تک اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ آج اگر وہ ان کے ہاتھ آ جاتی تو وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اسی لیے وہ پھولی سانسوں کے ساتھ بس بھاگی جا رہی تھی۔ اس کا لمبا دوپٹہ بار بار پیروں میں اٹک رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں دوپٹے میں اٹکا اور وہ درام سے منہ کے بھل گری۔ اتنے میں وہ نقاب پوش بھی اس کے سر پر پہنچ گئے۔ ان کا سرغنہ بشیر آگے بڑھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور زور سے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ سالی کب سے بگائے جا رہی ہے ہمیں اپنے پیچھے؟ اوے گاڑی میں ڈالو، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور اس کا منہ بھی بند کرو۔ اس نے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر جو 2-4 راہگیر گزر رہے تھے وہ بھی یہ سارا ماجرا دیکھ کر پلٹ گئے۔ اس کو گاڑی میں دھکیل دیا گیا اور آس پاس سارے گارڈز بیٹھ گئے۔ بڑی آئی سینئر صحافی دعا ملک۔ بشیر نے بڑبڑاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی فراٹے بھرتی آگے بڑھ گئی۔ دعا سوچ رہی تھی اگر میں سرعظیم کی بات مان لیتی
تو آج یوں نہ ہوتا۔ کچھ دیر پہلے شام اب پوری طرح رات میں ڈل رہی تھی۔ لان میں لگائی گئی مصنوعی روشنیوں کے ساتھ اب ستاروں کی روشنی بھی ماحول کو منور کر رہی تھی۔ کھانے کا دور شروع ہو چکا تھا۔ دعا کا اب گھر جانے کا ارادہ تھا۔ سرعظیم کا خیال درست تھا۔ دعا کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد یہاں سے فرار چاہتی تھی۔ دعا، کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ اسے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھ کر سرعظیم بھاگے چلے آئے۔ گھر، اس نے مختصر یک لفظی جواب پہ اکتفا کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی بدتمیزی ہو، اس لیے تب سے وہ ان کو اگنور کر رہی تھی۔ بیٹا رات کے اس وقت کیسے جاؤ گی؟ میرا ڈرائیور چھوڑ آتا ہے تمہیں؟ وہ فکر مندی سے ٹائم دیکھتے ہوئے ڈرائیور کو اشارہ کرنے لگے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کال کر کے ٹیکسی منگوا لی ہے، ابھی آتی ہی ہوگی، بلکہ میرا خیال ہے آ گئی، میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ سرد مہری سے کہتی گیٹ کے جانب بڑھی اور باہر نکل گئی۔ غصے میں سر کو کہہ تو دیا تھا کہ ٹیکسی منگوا لی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ کال کر لیتی۔ روڈ کے کنارے سست روی سے چلتی وہ کال کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب اچانک ایک گاڑی عین اس کے پاس آ کر رک، اور کچھ پستول بردار نقاب پوش باہر نکلے جنہوں نے دعا کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے کیوں ہراساں کر رہے ہو؟ دعا اس اچانک صورتحال سے ڈر گئی، مگر سخت لہجے میں بولی۔ ان میں سے بشیر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے کمینگی سے بولا، ہم کون ہوتے ہیں یہ تو ہم بتا ہی دیں گے لڑکی، تو ابھی ہمارے ساتھ چل بس۔ بشیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچنے لگا تو دعا نے اس کو زور سے دھکا دیا اور ہاتھ چھڑا کے ایک جانب بھاگ گئے۔ اوئے پکڑو اسے، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو کمینوں، بھاگو اس کے پیچھے۔ بشیر کے چلانے پر باقی سب گارڈ بھاگتے ہوئے دعا کا پیچھا کرنے لگے، بشمول ہادی کے۔ اور اب دعا ملک بہاج کے گنڈوں کے قبضے میں تھی۔ اس کے ساتھ اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ رات کے 8 بجے انٹیلیجنس بیورو کی میٹنگ ہنگامی بنیادوں پر بلائی گئی تھی۔ سب موجود تھے سوائے ماہین اور ہادی کے، مگر کال پہ وہ دونوں بھی میٹنگ اٹینڈ کرنے والے تھے۔ عمر اور عریش دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عریش نے قدرے جھک کے سرگوشی کی۔ مسٹر شوکت، سنا ہے بڑی رشوتیں لی جا رہی ہیں آج کل۔ معصوم بھولی بھالی عورتوں سے کچھ لوگ بہن کے جہیز کی موٹر سائیکل کے نام پہ 20-20 ہزار ہیٹ رہے ہیں۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ عریش افسوس سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ شوکت عرف عمر نے گھور کر عریش کو دیکھا۔ ابھی وہ کوئی بھی جوابی حملہ کرنے ہی والا تھا کہ ڈی ایس پی صاحب تشریف لے آئے تو سب احتراماً کھڑے ہو گئے اور سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے سربراہی سنبھالی اور سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمر، آپ بتائیں اب تک آپ نے کیا معلومات حاصل کی ہیں اور مشن کس حد تک پہنچا ہے؟ سر نے عمر کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سر، میں نے شوکت کے روپ میں پیر جلال کے خلاف بہت سی معلومات حاصل کی ہیں۔ جلال اکبر دراصل دہشت گرد ہے اور اس کا شمار ان دہشت گردوں میں ہوتا ہے جو شمالی وزیرستان میں آرمی آپریشن کی وجہ سے فرار ہو کر ادھر ادھر پناہ گزیر ہو جاتے ہیں۔ سر، ملک وہاج اور جلال کا آپس میں بہت گہرا کنیکشن ہے۔ ملک وہاج نے جلال اکبر کے علاوہ اور بھی بہت سارے دہشت گردوں کو یہاں پہ پناہ دی ہوئی ہے۔ عمر، سوال یہ ہے کہ جلال اکبر کو پیر بنانے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ ڈی ایس پی صاحب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے پرسوچ لہجے میں سوال کیا تو عمر مسکراتے ہوئے بولا، سر میں اسی طرف آ رہا تھا۔ جلال اکبر کو پیر بنانے کے 2 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، وہ دراصل اپنے بجٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، یعنی عوام سے نذرانے کے نام پہ جو پیسہ لوٹا جاتا ہے اس کو ہتھیار خریدنے اور کم عمر جوانوں کو دہشت گردی کی ٹریننگ دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا مقصد تو انتہائی خطرناک ہے۔ 2 دن بعد مزار پہ جو عرس ہونے والا ہے، اس موقع پہ ایک خودکش حملے کا پلان بنایا گیا ہے جو کافی بڑے پیمانے پر کیا جائے گا
عمر اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو سب اس کی کارکردگی پر تالیاں بجانے لگے۔ سر، اگر ہمیں اتنا کچھ پتہ چل ہی گیا ہے اور ہمارے پاس ان کے خلاف ثبوت بھی ہیں تو ہم ملک وہاج اور اس کی نکلی پیر کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے؟ عریج کے ساتھ بیٹھی ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر ماہا نے الجھن سے سوال کیا۔ اسے کچھ دن پہلے ہی مشن میں شامل کیا گیا تھا۔ نو مس ماہا، ہم فی الحال ان کو گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ خودکش بمبار کون ہیں جن کے ذریعے مزار پر حملہ کیا جائے گا، اور دوسری بات ان کے ٹھکانوں کا پتہ بھی تو کرنا ہے، اور یہ سب کون معلوم کرے گا؟ ماہا نے پھر سے سوال کیا۔ یہ سب میں معلوم کر لوں گی، آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ٹیبل پر رکھے موبائل فون کے اسپیکر سے ماہین کی آواز گونجی تو سب چونک گئے۔ ماہین، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے بیٹا آپ نے۔ اس مشن پہ آپ کی ذرا سی کوتاہی جان اور عزت دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، سو بی کیئرفل۔ سر نے شفقت سے ماہین کو وارن کیا تو وہ مضبوط لہجے میں بولی، آپ فکر نہ کریں سر، مجھے اپنی عزت اور جان کی حفاظت کرنی خوب آتی ہے۔ انشاءاللہ سب کچھ پلان کے مطابق ہوگا، آپ دعا کیجیے گا۔ اچھا سر، میں بہت دیر بات نہیں کر سکتی، خدا حافظ۔ ماہین نے بات ختم کی تو سر کچھ دیر تک ہادی سے بات کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ یہ میٹنگ جاری رہی، پھر کہیں جا کے سب کو گھر جانے کی اجازت ملی۔ ہاں تو مس عریج، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ کہ میں عورتوں سے پیسے لیتا ہوں، رشوت لیتا ہوں۔ عمر نے باہر نکلتے ہی عریج کو جا لیا جو اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، رک کے عمر کو دیکھتے ہوئے بولی، ویل، میں نے تو شوکت کے لیے یہ سب کہا تھا انسپکٹر عمر، آپ اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ جیسے آپ جانتی ہی نہیں کہ میں ہی شوکت کا رول پلے کر رہا ہوں۔ عمر نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے طنزیہ کہا تو عریج کی ہنسی چھوٹ گئی، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، چلو اب کافی رات ہو گئی ہے، باقی کی لڑائی انشاءاللہ صبح کرتے ہیں، خدا حافظ۔ عمر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، فی امان اللہ۔ آسمان پر چمکتا چاند بھی ان کی نوک جھوک اور محبت پہ مسکرا دیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔